अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, आज का जो हमारा सेशन है, इट इज़ बेसिकली ऑन ईगो विच इज़ द ग्रेटेस्ट हर्डल टू नॉलेज। और स्ट्रेंजली जो है मेरे इस सिलसिले में, आई मीन विदाउट एनी प्लानिंग, लास्ट वीक का एक वाकया हुआ था। एज यूजुअल जो आपको बताया, हमारे लोगों को वाकयात का बहुत शौक है। तो वाकया ये हुआ कि मैंने जो है अपना एक वो टेक्निकल जो एक वीलॉग है उसके अंदर मैंने थोड़ा इससे पहले एक साहब का इंटरव्यू किया था। और वो साहब जो हैं, उनकी डिसेंट पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं वो। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो है, बात करते हुए उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा था कि आई हेल फ्रॉम द यूके, माई फैमिली इज फ्रॉम पाकिस्तान, बट आई लिव इन वियना विद माई पार्टनर। तो उसके बाद बाकी उन्होंने जो अपनी टेक्निकल उनकी कंपनी है उसके बारे में डिटेल्स वगैरह बताई थी, वो उसको मैंने पब्लिश किया था। तो एक साहब का मुझे मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि जो है ना कि आई मीन हाउ कम, और ये साहब जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, काफ़ी उनकी डेप्थ है, नॉलेज है, कि उन्होंने कहा कि मीन यू हैड सेंट मी दैट वीडियो, मगर एज सून एज ही हैड मेंशन कि जो है ना कि मीन ही लिव्स विद हिज पार्टनर, इट जस्ट टर्न मी ऑफ एंड आई डिडंट सी अ रीजन टू वॉच द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो आई मीन इट जस्ट वॉक मी डाउन कि ये पता हुए बगैर के जो है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन साहब का ये वो सब, के मीन ही जस्ट रिफ्यूज टू लिसन टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी थी। दूसरा एक साहब हैं, एट्सको स्केटमा, साउथ अफ्रीका में, आई एम श्योर आप उन्हें जानते हैं, फाखिर के उस्ताद जो हैं। एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि हो सकता है कि कभी आप जो हैं किसी ट्रेन में, जहाज में सफ़र कर रहे हो और आपके बराबर में दुनिया का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी बैठा हो, मगर क्योंकि उसके सर के ऊपर एक कपड़े का छोटा-सा टुकड़ा रखा है, तो आप उससे बात करने से जो है ना इनकार कर देंगे। तो व्हाट ही वाज़ रेफरिंग टू कि जो है ना, आई मीन कि वो दैट पर्सन कैन बी ज्यूइश, कैन पर्सन कैन बी अ मुस्लिम, कि वो टोपी है ना, वो छोटा-सा कप्पा या छोटे कप लगा के, मगर आप बात करने से उनसे इनकार कर देंगे। ये जो ईगो के हमारे यहाँ जो है बड़ी-बड़ी दीवारें बन गई हैं, आई मीन इसका ये तमहीद बांधने का वो था कि ये हमारे ईगो ही हम लोगों को जो है ना इस नॉलेज से रोकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे खान साहब? देखें, जो आपने पहले वाक़े का ज़िक्र किया उसमें तो मैं सरतसर इसको ईगो ही समझूँगा। अगरचे कि ये ईगो की मैनिफेस्टेशन की बड़ी एक पेचीदा सूरत है कि इंसान अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को, माहौल को और सोच को समझता है कि ये है आइडियल। एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये ईगो भी है और ईगो के साथ लिपटी हुई वो रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि जो जब इंसान में आ जाती है तो फिर वो अपने सीखने के दायरे को खुद महदूद कर लेता है। सोचने की बात यह है कि जिस शख्स के बारे में उन्होंने ये तबसरा किया, उसका पस मंजर, उसका माहौल, उसके तजर्बात, उसके ख्यालात क्या हैं, उन्होंने इस पे गौर ही नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग हम सबको करनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं और हम सब अपने अपने माहौल से सीख रहे हैं। अगर किसी दूसरे में आपको अपने खास वैल्यू सिस्टम से कुछ डिफरेंट चीज लग रही है, तो आपको दावत का एक रवैया अख्तियार करना चाहिए कि ओहो, इतना अच्छा आदमी है ये, लेकिन इस मामले में ये मालूम होता है कि इस बात को समझा ही नहीं है, तो मैं इसको मौका मिलेगा तो इनवाइट करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है ही नहीं। हुँ, बल्कि सच्ची बात है, ये भी इंसान को सोचना चाहिए कि बाज मामलात में हो सकता है कि मुझे भी पूरी बात नहीं समझ में आई है। बिल्कुल। आज तक तो मैं यही समझा हूँ, लेकिन ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम। तो ये जो है ना अप्रोच के हमें सीखना है दूसरों से, ये वाकई उस वक्त तक नहीं आ सकती आपके अंदर बात कि जब तक कि आप दूसरे को महज अपने लेंस से न देखें, बल्कि आप ये देखिए कि दूसरा आदमी अपनी पूरी शख्सियत और पस मंजर के साथ आया है और उसमें बाज़ चीज़ें उसकी और मेरी मैच नहीं कर रही, एंड लेट्स सी, जी। लेट्स लर्न फ्रॉम इट। ये जो बात आपने की
یہ اسٹیریوٹائپنگ کی یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ پیغام دونوں طرف جانا چاہیے. میں اگر مسلمان ہوں اور میرے پاس ایک پیغام ہے تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں کوئی ایسی اپیرنس اختیار نہ کروں جس سے خواہ میں دوسروں کو روک لوں کہ وہ میری بات ہی سننے کے لیے تیار نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ ان کی پرابلم ایگو نہ ہو, ان کی پرابلم محض ایک اسٹیریوٹائپنگ کی وجہ سے جو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ ہو. بالکل لیکن اپنے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایک قوم, کوئی ایک پروفیشن, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں سارے لوگ ایک طرح کے ہوں. بالکل لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور جب تک آپ ان کی بات نہیں سنیں گے اس وقت تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو سنا جائے یا نہ سنا جائے. اب یہ ایک اس کے اوپر پوائنٹ آتا ہے کہ جو میں نے لکھا تھا کہ یو شوڈ ناٹ کنفیوز ایگو فار سیلف کانفیڈینس, کیونکہ سیلف سینٹرڈنس جو ہے نا, اٹ از ناٹ سیلف کانفیڈینس. اب اس میں ایک چیز وہ آتی ہے کہ ہمارے ملک کے لحاظ سے کہ اب ایک چیز کھل کے آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں اکثر پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ ان کی پلیجرائز ڈگریز ہیں اور ان کی تھیسز جو ہیں وہ پلیجرائزڈ ہیں, although I mean they're holding very high positions of reference. تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک اتھارٹی بن کے وہ سامنے آتے ہیں, now it is getting exposed. تو یہ پی ایچ ڈی کا بھی ایک جو ہے وہ ہول ہمارے یہاں جو ہے is becoming dominant. Isn't آپ تو of course academic سے وابستہ ہیں, I mean آپ نے کیسے دیکھا ہے اس کو؟ دیکھیں میں تو آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ پرابلی میں ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا. میں نے جب پی ایچ ڈی کی اور میں نے پی ایچ ڈی کرنے والوں کی حالات دیکھے تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ پی ایچ ڈی میں ریئل کریٹیکل تھنکنگ, ان ڈیپتھ تھنکنگ, انالیسز, ریسرچ یہ کم ہوتا ہے اور پریزنٹیشن کے بارے میں زیادہ فکر ہوتی ہے. اچھا کہ میں ان کو کوٹ کر لوں, میری بیبلیوگرافی میں کتابیں اور آرٹیکل زیادہ ہوں. دیٹ کائنڈ آف پٹ می آف. حقیقت یہ ہے کہ علم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. میں اس وجہ سے اس سارے پریزنٹیشن کا جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے اس کے خلاف ہوں. اس کے نتیجے میں آپ بہت سی برائٹ مائنڈز کو آئیڈیاز دینے سے روک دیتے ہیں. آپ اس کی بڑی مثال اچھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت قابل آدمی ہے لیکن اس کی انگریزی کے لہجے میں کچھ آپ کو پرابلم آ رہی ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ وہ گرامر کی کچھ غلطیاں کر رہا ہو, مگر یار یہ تو بالکل بیکار آدمی ہے, یہ اس کے پاس کیا آئیڈیاز ہوں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے پرابلمس کو بھی ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ایڈریس کرنا چاہیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں پیور نالج کو, اچھی باتوں کو, وزڈم کو, جیمز کو, جس میں پریزنٹیشن کا جو ایک ظاہری آپ کا یہ دھوکہ ہوتا ہے, امپریشن ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کر ہم پینیٹریٹ کریں اور دیکھیں کہ اصل بات ہم کو کہاں سے مل رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ ہمارے یہاں پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ ایسرٹ کرتے ہیں اپنی بات کے ایکسپرٹ بن کے, ایکسپرٹ کا امپریشن کریٹ کر کے. یہ حقیقت ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو بندہ اپنے آپ کو ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے پریزنٹ کر رہا ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھ کے وہ اپنے آپ کو ریویو کرتا رہے, اپنی باتوں کو بار بار سوچتا رہے. اور سچی بات ہے کہ اتنے آپ کے مقابلے میں اور قابل لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اوپن مائنڈیڈ ہوں اور آپ کے اندر کچھ ریئلسٹک ہوں, میں ہمبل نہیں کہتا, آپ ریئلسٹک ہوں, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ سے بہت بہتر لوگ دنیا میں موجود ہیں اور آپ کو اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو دوسروں کے اوپر یہ جو امپریشن کریٹ کرتے ہیں نا کہ میں کوئی بہت چیز ہوں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ اصل میں ہوتا ہی اسی لیے کہ انسان ایک انسیکیورٹی فیل کرتا ہے کہ جب تک کہ میں ذرا اونچی آواز میں نہیں بولوں گا, میں ذرا اپنے لہجے کو خاص طرح سے
اٹریکٹیو نہیں بناؤں گا اس وقت تک لوگ میری بات نہیں سنیں گے. اصل میں تو وہ علم، وہ معلومات، وہ انالیسز ہے جو مطلوب ہے، کہ جو بہرحال گہری سوچ اور غور و فکر سے آتا ہے. کل میں نے ایک پریزنٹیشن دیکھی تھی، اس میں ایک چھوٹا سا ایکسرپٹ تھا کہ کوڈیک کمپنی جو ہے 1996 میں ان کے پاس تقریباً 1,44,000 امپلائیز تھے اور اس کی ویلیو $20 بلین تھی. 10 سال کے بعد جو ہے وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، اس کے پاس 17,000 امپلائیز تھے، اور اس وقت وہ کمپنی جو ہے اس کے پاس 17 امپلائی ہیں اور پھر وہ اس کی ویلیو $1 بلین ہو گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جس حساب سے چینج ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے نئی جو ہے بزنس ورٹیکلز آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آ رہا ہے. ہم لوگ اس وقت میرے خیال میں جو ہے نا ایک ایمرجنسی کے اندر، اور میں صرف پاکستان کے ذکر نہیں کر رہا، یہاں پہ تمام تھرڈ ورلڈ کا ذکر کروں گا، ایک جنرل ایمرجنسی کے اندر ہیں کہ وہاں پہ ٹرین بہت آگے جا چکی ہے اور ہم لوگ ابھی تک جو ہے نا بہت بیسکس کو جو ہے نا ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں خالد صاحب. اور اس چیز کو اگر ہم لوگوں نے اس وقت اگر نہیں پکڑا تو بہت دور ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں جو اس کے اوپر جو کہنے کو ویب 3.0 کہتے ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کی ظاہری بات ہے ایز این انڈسٹریل ان کے سیلف انٹرسٹ ہیں. اور اب جو ہے ایون جو کموڈیٹیز ہیں آپ کے نیچرل ریسورسز، آئل کی اوپر ڈپینڈنسی لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں الیکٹرک کار سے. بٹ کوائن جو ہے اب دے آر سیئنگ کہ جو ہے نا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے گولڈ اسٹینڈرڈ، تو گولڈ کی جو ہے نا وہ ویلیو نہیں رہے گی. ہم لوگ اب تک جو ہے نا اسٹون ایج کی طرف واپس جا رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح پکڑ سکتے ہیں خالد صاحب اس وقت؟ مائنڈ سیٹ ہے جی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ ہمیں بار بار لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو دلچسپی توجہ سے کریں، اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. ہمارے ہاں جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی، یہ سوچ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہو سکتی ہے، جو ہماری ایفرٹ ہے اس سے بہتر لوگوں کی ایفرٹس ہو سکتی ہیں، اور ہمیں دوسروں سے لرن کرنا ہے اور بار بار اپنی پرفارمنس کو ریویو کرنا ہے. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، جس ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں ڈسپلن ضروری ہے، مگر ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ایک اوپن ڈسکشن کا، ایکسچینج آف آئیڈیاز کا ماحول ضروری ہے. ورنہ آپ سٹیگنیٹ ہو جائیں گے. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ اور آپ کا کام آبسولیٹ ہو چکا ہے، دنیا آگے بڑھ چکی ہے. جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے جب تک کہ آپ کے وہ اکاؤنٹس کی بکس میں یہ لکھا ہوا نہ آ جائے کہ جناب یو آر ان دا ریڈ، آپ کو نظر ہی نہیں آتا. جی سو میرے خیال ہے کہ اس کے لیے وہ آنکھ ہونی، وہ سوچنے کا، دیکھنے کا انداز ہونا ضروری ہے کہ جس میں آپ جو بھی آپ کے دائیں بائیں چینجز آ رہے ہیں آپ ان کو اینالائز کریں اور آپس میں ڈسکس کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، جو ہمارے ہاں ایک انفلیکسیبل سٹبن ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے، اس کو ایمرجنسی کے فوٹنگز پر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. خالد صاحب اس کے اندر ایگو جو ہے، جو وہی بات کر رہے ہیں کہ بگیسٹ اینیمی، تو اس کے اندر ایشو ایک سرپرائزنگلی کتاب بھی ہے، ایگو از دا بگیسٹ اینیمی. کہ ہمارا ایگو تو ہم کو ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہے یار کہ آپ جو ہے نا بہت تگڑے ہیں، زبردست، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کرنے کی. مگر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے کہ جو سکسیسفل لوگ ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں یا بزنس مین ہوں یا کچھ بھی ہو، وہ کنٹینیوسلی جو ہے فیڈ بیک جو ہے لوگوں سے لیتے رہتے ہیں. اینڈ دے باؤ ڈاؤن ٹو دا فیڈ بیک کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اینڈ دے آلسو بیک آف. تو اس میں ہمارے یہاں جو ہے یہ فیڈ بیک لینے کا کلچر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ایگو ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ ہم اچھی خبر سننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں اور کوئی انپریزنٹ بات نہیں سننا چاہتے. جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ یہ شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ ڈیزاسٹرس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے اپنی کہ ہم دوسروں سے بات سنیں اور تعریف سے زیادہ تنقید سننے کے لیے تیار ہوں، اور تنقید سننے کے بعد آپ اس کو اینالائز کر سکیں بجائے اس کے کہ دوسرے کو ایکیوز کریں، آپ بات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں.
آپ یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ میری تعریف کرنے والا میرا ہمدرد نہیں ہے, مجھ پہ تنقید کرنے والا میرا زیادہ بڑا ہمدرد ہے. ظاہر ہے کہ لہجہ اچھا ہونا چاہیے, لیکن بہرحال آپ یو کی ناٹ بی سلیکٹو اباؤٹ اٹ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا ناقد آپ سے بڑی تمیز سے بات کرے گا, مگر یہ آپ کی خامیاں جو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, آپ کے کام میں کمیاں جو آپ کو بتاتا ہے, وہ آپ کا محسن ہے. یہ باتوں سے نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ریاض کی اور تربیت کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا لمز میں, تو وہ ایک فیڈ بیک آیا کرتا تھا. اس میں کسی نے لکھا میرے سیشن کے بعد, کہ اس میں وہ لکھا ہوتا تھا کہ what advice would you give to the teacher. تو اس میں کسی نے لکھا تھا کہ look for another job. تو وہ میرے لیے اتنا شروع میں شاکنگ تھا کہ میں نے کہا یار یہ کیا بات. But then I started taking it more seriously. I started absorbing it. اور میں نے محسوس کیا کہ اچھا, اس کا مطلب یہ کہ میری پریزنٹیشن میں, میرے لیکچرز میں کچھ کمی ہے. اور آئی ایم شیور کہ بعض لوگ آپ کو صرف کرٹیسائز کنڈیم کرنے کے لیے بات کرتے ہیں, مگر آپ کو اس کو ایسے نہیں لینا چاہیے. آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے, ٹو سجیسٹ سم تھنگ ڈفرنٹ, اس کو ایک مرتبہ پوری طرح سے اینالائز کر لیں, اس کو سمجھ لیں, اور پھر آپ فیصلہ کریں. تو ایگو کو ظاہر ہے اس میں کوئی رول نہیں پلے کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہماری دشمن ہے. اور ہم کو ابتدا میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن لانگ ٹرم اگر آپ نے کہیں بھی یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ امپورٹنٹ, تو آپ کو اپنے ایگو پر قابو پانا ہوگا. اب اس کے اندر 2 پوائنٹس اور آتے ہیں سر, کہ جو ہے نا کہ you should surround yourself with people who are smarter than you. جب آپ اس ماحول میں جائیں گے آپ اور اس چیز کو آپ کر لیں گے کہ جو ہے نا, تو اس کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ایگو کو دبانا پڑے گا یہ کہنے کے لیے نا کہ کہ ہاں یہ لوگ مجھ سے زیادہ سیانے ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں یہ کہ the actual win is in serving, not by portraying کہ جو ہے نا کہ آپ جو ہیں بہت عظیم انسان ہیں. تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک چیلنج ہے نا اس کو یہ کرنا کہ میں کس طرح سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروں اور لوگوں کے ساتھ کروں, اور یہ ایکسیپٹ کر لوں کہ ہاں یہ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ جب لوگوں میں وہ بیٹھا ہو تو وہ زیادہ باتیں کرنے والا نہ ہو, بلکہ زیادہ سننے والا ہو. جی, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ گفتگو میں ڈومینیٹ کریں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں ایک تو وہ اپنے آپ کو لرننگ اپرچونٹی سے محروم کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا مذاق بھی اڑوا رہے ہیں. اس لیے کہ سمجھدار لوگ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ضرورت سے زیادہ بات چیت کر رہا ہے تو اصل میں اس کا کوئی مسئلہ ہے. تو جب آپ کسی گروپ میں ہیں, گروپ ڈسکشن میں, تو سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے اور ڈومینیٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم صرف کتابوں سے نہیں سیکھتے, ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو سے بھی سیکھتے ہیں, ہم لوگوں کو آبزرو کر کے بھی سیکھتے ہیں. تو یہ لرننگ اپرچونٹی کو کبھی نہیں جانے دینا چاہیے. اور اٹس انفارچونیٹ کہ لوگ ایسی ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہتے کہ جس میں لوگ ان سے زیادہ اسمارٹ ہیں اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو بات کرنے اور ویلیو ایڈ کرنے کا موقع کم ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پازیٹیو ہیلدی سائن یہ ہوگا کہ آدمی اس طرح کی مجالس کو زیادہ انجوائے کرے. بیکاز دیکھیں, یا آپ کے اندر لرن کرنے کا جذبہ ہے, یو انجوائے اٹ, یا نہیں ہے. اور اگر لرن کرنے کا جذبہ ہے تو آپ خاموش بیٹھ کے دوسروں کی باتیں گھنٹوں سن سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہی اچھا پازیٹیو سائن ہے. جی بالکل. اس میں کل میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ہے نا ایگو از انورسلی پروپورشنل ٹو نالج. تو آپ جیسے ایگو بڑھتا جائے گا نالج کم ہوتی جائے گی. البتہ اس پیرائی کے اندر جو ہے ایک میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ہمارے یہاں جو ہے یہ آف کورس
ہے تو بات کنٹروورشل مگر اٹس اوکے ٹو گو کنٹروورشل کہ یہ ریلیجس ڈائیورسٹی کے جو چیلنج ہے ہمارے یہاں، میرا فرقہ، میری مسجد، میرا پیر صاحب جو بھی ہیں، یہ ایک ڈومیننٹ چیلنج ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر. اینڈ آف کورس یو آر آلسو وکٹم آف دیٹ. ہاؤ ڈو یو ایڈریس؟ دیکھیں یہ موضوع تو اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیجن اور اسلام کا ایک بڑا ہی آرڈنری اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ امپورٹنٹ کوشچنز میرے ذہن میں رہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ریلیجس ڈائیورسٹی ہے، ناٹ جسٹ امنگس مسلمس، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ جواب یہی آتا ہے کہ اٹس اے ٹیسٹ. پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کی کیا نوعیت ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کی ٹیسٹ کی نوعیت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اپنے ریسپیکٹو سچویشن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتا ہے. یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں یہ مجھے قرآن سے سمجھ میں آئی. ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان پھر ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں اور ایک خاص سوچ رکھتے ہیں تو دوسروں کی جو سوچ، دوسروں کا جو ریلیجس اپروچ ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مختلف علاقے میں، مختلف فیملی میں پیدا کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ریلیجس ڈائیورسٹی کا اگر کوئی معقول حل ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن اتنی امپروو کر لیں کہ ہم ہر کنٹروورشل ٹاپک کو ڈسکس کر سکیں، اپنی بات سلیقے سے کریں، دلائل کے ساتھ، دوسرے کی بات دھیان سے، دیانتداری کے ساتھ سنیں. لوگ سنتے نہیں ہیں، اور مذہبی لوگ تو عام طور پر نہیں سنتے، لیکن بہت دلچسپی سے سننی چاہیے بات، سمجھنے کے لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اور دوسرے کا نقطہ نظر صحیح ہو، کلی نہیں تو جزوی طور پر. جب تک ہم یہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے جب تک ہم یہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کے پلان کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھ پائے ہیں اور نہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مسلمان بنا دیا جائے. آپ مجھ سے پوچھیں، میرے دل میں بھی یہی خواہش ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ میں اپنی بات دوسرے کو دیانتداری سے اچھے انداز میں پولائٹلی بتاؤں اور اس کی میرٹ پر دوسروں کو کنونس کروں. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جب میں پریزنٹیشن کرتا ہوں تو اس میں فلاز ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میرے میسج میں فلا ہے، میرے دین میں، میری انڈرسٹینڈنگ میں فلا ہے، میرے پریزنٹیشن کے انداز میں فلا ہے. اور دوسرے کی بات ساری کی ساری غلط نہیں ہے، اس کی بات میں، اس کی سوچ میں بھی خوبیاں ہیں. سو مجھے ایک آنےسٹ پارٹیسپینٹ ہونا چاہیے ایک ریلیجس ڈائلاگ میں، اور اس میں پولائٹنس ہو، اس میں ایکیڈیمک انداز ہو، جتنا بولنا ہے اتنا ہی سننا ہو. تو آئی تھنک ہم اس دنیا کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو اے مچ بیٹر ورلڈ. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. آپ نے پہلے جب ہم نے وہ پی ایچ ڈی کی بات کی تھی، آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کا ذکر کیا تھا، اور یہ بات جو ہے کل میں اپنے ایک دوست سے کر رہا تھا، اسی جو کل پریزنٹیشن میں نے دیکھی تھی اس کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا یہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ آپ کو کنڈر گارڈن لیول سے جو ہے نا شروع کرنی پڑے گی، بجائے اس کے کہ جو ہے کہ آپ ان بچوں کو شروع سے جو ہے کسی ایک سسٹم میں یا کسی کے اندر جو ہے آپ اسے انڈوکٹرائن کریں. آپ ان کو کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہے موقع دیجیے. یہ پورے کا پورا یہ پروگرامز کرنے کا مقصد جو ہے ہمارا یہاں بیٹھ کے کسی سسٹم کو بلا وجہ کرٹیسائز نہیں کرنا. ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا جو ہے نا ایز وی ہیڈ ڈسکس کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈس کہ جو ہے نا کہ اس کے پریکٹیکل پوائنٹس ہم کیا لے سکتے ہیں اب اسٹوڈنٹس کے لیے، ان بچوں کے لیے جو بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں جو ہماری نیکسٹ جنریشن میں آ رہے ہیں. تو ہاؤ وڈ یو ایڈوائز دیم ناؤ اینڈ واٹ اسٹیپس دے شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ سلولی ون ایٹ اے ٹائم ٹو میک شیور کہ یہ اس دھوئیں سے باہر نکلیں یہ لوگ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کنڈر گارڈن لیول سے شروع ہونا چاہیے، اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ انہیں پوچھنے ہیں. سوالات سے ہی علم
انسان کو حاصل ہوتا ہے. سوالات ہمیں جس طرح سے ہماری پرسنالٹی ڈیزائن کی گئی ہے اس میں نیچرلی ان بلٹ ہے. آدمی کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اپنی شخصیت کو بھی اور اپنی سراؤنڈنگس کو بھی جب وہ دیکھتا ہے تو اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے, اس کے پیچھے پلان کیا ہے. ہم تو ایز پریزنٹرز آف ریلیجس میسج ہمیں تو بہت سے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ہم تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل پکچر ہے. we have answers to all important questions. تو ہم تو غصے ہو ہی نہیں سکتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو شٹ اپ کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں دو طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں جوان جب ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو اس کو مان لیتے ہیں کہ ساری بات جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور کیوں صحیح ہے ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن بہرحال ہمیں یہی ماننا ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے. اور دوسرے وہ بچے ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ برائٹ ہوتے ہیں, وہ باغی ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو جواب ہی کوئی نہیں ہے. آپ سائنس پڑھتے ہیں, آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو آپ کو سوالوں کے جواب ملتے ہیں, آپ کو کریٹیکلی چیزیں ایگزامن کرنے کا آپ کو سلیقہ سکھایا جاتا ہے. سوشل سائنسز میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے, اور ہمارے دین میں تو معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب غصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی سوال کا جواب تو دینا درکنار ہے, وہ تو ڈانٹ دیتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ بچپن سے اس چیز کو سکھانا چاہیے. اور والدین میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بچہ سوال پوچھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے, میں مسلمان کیوں ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہم بڑے پریشان ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں پریشان نہ ہو, خوش ہوں, اس لیے کہ اس بچوں کی کیوریوسٹی اور اس کے اظہار کے نتیجے میں آپ کے اندر بھی کچھ کیوریوسٹی پیدا ہوگی جو ابھی تک نہیں پیدا ہوگی. آپ نے تو دین ایسے ہی سیکھ لیا, مان لیا. تو آپ بچوں کو جواب دیں, اور جواب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کو تلاش کریں. اور یہ بہت اچھا نقطۂ آغاز ہے. میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ مسلمان اب ویسٹ میں جا کے آباد ہوئے ہیں اور ان کے بچے وہاں کے سسٹم آف ایجوکیشن کی وجہ سے سوالات کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں والدین کو بھی مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ سوالوں کے جواب دیں. انہیں سنب نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیشہ سوالات کو انکریج کرنا چاہیے اور خود بھی سیکھنا چاہیے. آئی ایم شیور کہ نئی جنریشن ہم سے بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ, اگر ہم نے ان کو ڈسکریج نہیں کیا. خالد صاحب, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ویسٹ کے اندر, اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر ود دا باؤنڈریز وچ ہیو بین ڈیفائنڈ, وہاں کس قسم کے فورم بنائے جا سکتے ہیں جہاں پہ ایک جنرل جو ہے ایک ایٹماسفیئر بنے کہ جہاں پہ کوئی آدمی بھی آ کے کوئی سوال کر سکتا ہے اس خطرے کے بغیر کہ جو ہے نا کہ اس کو کوئی وربل یا باڈلی ہارم پہنچے گا. یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جی. دیکھیں اب تو سب سے زیادہ ممکن ہے, اس لیے کہ دیکھیں میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر آپ کو میری بات کوئی بری بھی لگی تو آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, زیادہ سے زیادہ آپ اپنا پروگرام بند کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو اب اسپیس ہے, سائبر اسپیس یا جو بھی آپ اس کو کہیے, یہ وہ اسپیس ہے کہ جس میں ہم دنیا جہان کی باتیں کر سکتے ہیں. ہم کریٹیکل تھنکنگ کو, ڈائلاگ کو, ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسی میں فیوچر ہے. اچھے کوالٹی کے اگر ہم اس طرح کے میسیجز بنائیں گے تو آئی ایم شیور کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ میں بھی لوگ زیادہ انٹرسٹڈ اس میں ہوتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کی جو پاپولر اپیل ہوتی ہے نا جن چیزوں میں, لیکن بہرحال آہستہ آہستہ ہی ٹیسٹ بدلے گا. شاید ہم کو بھی, جیسا کہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ کچھ واقعات کے ذریعے سے ذرا زیادہ مزیدار کرسپی بنانا پڑے گا معاملات کو, کچھ پریزنٹیشن ایسی ہو, کچھ پرابلی ویژولز ایسے دکھائیں ہم, لیکن یہیں پر ہوگی یہ سب چیزیں. اور اس میں تو کوئی خطر نہیں. پچھلے ہفتے پاکستان میں لوگوں کے $100 ملین جو ہیں وہ چوری ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے فراڈولنٹ جو کرپٹو کرنسی کے ایکسچینجز تھے, جو کہ ایک گلوبل جو ایکسچینج ہے بائنانس, اس کے اوپر وہ ایک جھوٹا جو ہے لوگوں نے اپنے وہ بنا کے ایکسچینجز جن کو سیلیبریٹیز نے انڈورس کیا ہوا تھا,
اور اس کے اوپر پاکستان میں ایٹ اے منیمم $100 اور میکسیمم لوگوں نے $80,000 جو ہے نا وہاں دیے ہوئے تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے نا اس چیز کو پکڑا. اب چکر یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ کتنے سارے فورمز ہیں, میں نے تو اس کے اوپر غور نہیں کیا, میں نے تو یہ صرف ٹریبیون میں کل خبر پڑھی تھی کہ ایکسپیکولیشن کے اوپر $100 ملین جو ہے پاکستانیوں نے جو ہے نا اپنے ضائع کر دیے. مگر اگر کوئی باڈی اس طرح سے جنرل, کیونکہ اس وقت جو ہے کرپٹو کرنسی اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کرتی ہیں میک یور رچ اوور نائٹ رچ والی کہانیاں ہیں, اگر اس کے اوپر کوئی کھل کے کوئی بات ہو رہی ہو نا, آئی تھنک پیپل وڈ بی کوشن کہ یار کہ یہ نا یہ چیزیں مت کرو. مگر میں دیکھتا نہیں, ایک دم سے کوئی چیز آتی ہے, فراڈ ہوتا ہے, ڈبل شاہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا پونزی اسکیم ہوتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ جو کوئک منی کے حصول کا ایک جذبہ, خواہش ہمارے ضرورت ہے, ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, ظاہر ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کے پیسے بنے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں اپرچونٹیز بہت کم, ظاہر ہے لوگوں کے پاس سیونگز ہیں, لوگ اپنے فیوچر میں چاہتے ہیں کہ ان کو فلو آف ریونیوز آتی رہے, لیکن کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آتے کہ جس میں وہ انوالو ہوں, ان کو نظر بھی آئے کہ کوئی کام ہو رہا ہے, ان کی ایک ڈورمنٹ ہی صحیح مگر ایک پارٹنرشپ کی ایک صورت ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں ان کو سرے سے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے, جی اور بہت جلدی وہ پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے نظام کو, ہماری حکومت کو بھی ذمہ داری سنبھالنی ضروری ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائیں اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ایسے ایکسپرٹس مہیا کریں کہ جو ان کو اس طرح کی حماقتیں کرنے سے روکیں. ٹھیک ہے سر, اب آج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب اگلے جس طرح پروگرامز ہوتے جائیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ول ٹرائی ٹو سی کہ ایک فورمز کے اندر جو ہے ٹوئرڈز اینڈ آف دا پروگرام جو ہے نا ہم لوگ ینگ جنریشن کو, اسٹوڈنٹس کو ہی بلائیں, اس چیز کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ کریں کہ یہ کوشچن اینڈ آنسرس کے جو ہیں, اور کوشچن اینڈ آنسر صرف ریلیجن کے اوپر نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کے پرسنل میٹرز کے اوپر بھی ہوتے ہیں, آپ کے جابس کے اوپر بھی ہوتے ہیں, آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, آپ کو کتنا اپنے ملک کے اندر آپ کو اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو the idea is to create this forum, اور وہ فورم جو ہے وہ کہیں پہ بھی یونیورسٹی لیولز کے اوپر کہیں پہ بھی جا کے ہو سکتا ہے, جہاں پہ آپ کریٹیکل تھنکنگ اور اوپر مائنڈیڈنیس وداؤٹ دا انٹرفیئرنس آف انڈیویجول ایگوز جو ہے ہم اس کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہے سر, ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے جو ہے نا ول جسٹ میٹ آفٹر اے کپل آف ڈیز. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے گا. اوکے سر, السلام علیکم.